आओ चुप की ज़ुबान में नासिर, इतनी बातें करें कि थक के बैठ जाए। ये क्या हुआ कि तेरा इंतज़ार अब भी होता है, ये क्या हुआ कि तेरा इंतज़ार अब भी होता है, दिल शिकस्तह शरर बार अब भी होता है। सदियाँ हुई तुम यहाँ से गुज़रे थे, मगर ये दिल है कि बेकरार अब भी होता है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़न और वकील जस्ट पॉइंट टीवी और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज स्टूडियो में जो मेरी दोस्त, एक मेरी बहुत लर्नर कौंसल मौजूद हैं, मोहतरमा समीना खोखर साहिबा। इन्होंने एमएससी लाइब्रेरी साइंस किया हुआ है, बल्कि कुछ अर्सा लाइब्रेरी में काम भी किया बतौर लाइब्रेरियन और पढ़ाया भी, क्योंकि आलमा फाजला का भी 3 साल कोर्स किया हुआ है, फिर लॉ भी कर लिया। अब वैसे लॉ की ही प्रैक्टिस करती हैं और टैक्स इनकी बड़ी स्पेशलिटी है, टैक्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करती हैं। ये शायरा भी बहुत अच्छी हैं, बल्कि इनकी किताब जो है वो पूरी तैयार है, बस कुछ अरसे के बाद ही ज़ाहिर है कि वो प्रिंट के लिए इन्होंने देनी है, उसे पब्लिश होने के लिए। तो आज समीना से बातें करते हैं, आपको भी सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? बहुत अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा समीना, आपने एमएससी लाइब्रेरी साइंस में किया, उसके बाद आपने जॉब भी की, तो टीचिंग भी बल्कि की, तो छोड़ क्यों दिया यार? वो तो सुना है इजी लाइफ है, वो तो मैं तो ये फील करती हूँ, अक्सर लोग कहते हैं। हाँ, इजी लाइफ थी, बड़ी इंजॉय भी किया मैंने अपनी क्योंकि मैंने जो जॉब स्टार्ट की थी वो स्टूडेंट लाइफ में ही की थी। अच्छा। तो इंजॉय सेंस में कि मैं उस वक्त कह लें कि मैं ख़ुद भी स्टूडेंट थी, साथ में जॉब भी कर रही थी। और जॉब मैंने थ्रू आउट यूनिवर्सिटीज़ में ही की है, प्राइवेट सेक्टर में, और बड़ी वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ में मैं रही हूँ एज ए चीफ लाइब्रेरियन भी रही हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। चेंज इस सेंस में किया है कि जस्टिस नहीं मिल रहा था नैब में। आपके फादर के केसेस थे? फादर के केस थे, तो उसमें आपने चाहा कि खुद उन्होंने कहा कि बेटा मैं वकील तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। तो बेटा क्योंकि वो आप बता रही थी ना कि एकदम से कुछ उनकी ऐसा कोई कोलैप्स हुआ, तो फिर जाहिर है कि कुछ हार्ड वक्त भी देखा, तो उसमें उन्होंने कहा कि भी मैं वकील अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर उनके लिए आपने ये, मैं समझती हूँ कि ठीक है, गो के वालिदैन का तो हम हक सारी ज़िंदगी अदा नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझती इट वॉज सेक्रीफाइस यार, कि देखो तुमने एक कर रही हो वो सारी चीज़ें छोड़ के तुमने लॉ किया, फिर उसकी प्रैक्टिस की, उनके फिर केसेस तुमने खुद प्लीड किए जाके जी, और अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा तो उनकी ज़िंदगी में नहीं हुआ, मुझे ये दुख सारी ज़िंदगी रहेगा। अच्छा, ओहो, अभी लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई है। तो वो इसी इंतज़ार में, आपको पता है नैब के केसेस लिंगर ऑन होते हैं ड्यू टू डिलेइंग टेक्स्ट, जो हम लॉयर्स ही करते हैं वैसे वाकई ये हम सोचे बगैर ये करते हैं कि इसका किसी को कितना नुकसान पहुंच सकता है। और वाकई कि जैसा आप कह रही हैं कि फ़ादर अगर हयात होते तो वो कितने खुश होते कि चलो जिस मकसद के लिए उन्होंने आपको वकील बनाया, आपने उनके सारे केसेस प्लीड किए, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो सुरखरू हुए उन केसेस में से। चलिए अल्लाह उन्हें करीब के रहमत करे। चले, मैं समझती हूँ कि ये जो आप जो करती रहेंगी वकालत, ये सदका जारिया है, ये उनकी मोहब्बत में करती रहेंगी ना, वालिदैन की मोहब्बत में। तो हम जो कुछ भी करेंगे तो वो तो आप समझिए कि वो इबादत है। बेटी का जो दर्जा है ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अरसे से स्टार्ट हुआ है और जो अभी तक है, और कुरान पाक में सूरतुन निसा जो है औरतों पे, फिर बेटी के जो हकूक़ है, तो मेरे ख्याल में मैंने अपने फादर के लिए कोई ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं किया। जो उन्होंने हमारे लिए किया। एग्जैक्टली। हम बेटियां जो हैं वो माँ बाप के लिए कुछ चाह के भी वो नहीं कर सकते जो माँ बाप हम लोगों के लिए करते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊं कि डॉटर इज़ ऑलवेज डॉटर, बेटी हमेशा बेटी होती है। आप देखिए कि शादियां हो जाती हैं, हम लोग ससुराल में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एक वालिदैन की मोहब्बत है ना, वो तो दिल में इस तरह महफूज होती है ना कि इसने तो कहीं नहीं जाना, लेकिन फिर भी वो तांग सी लगी रहती है पीछे। आप देखिए ना कि अल्लाह सलामत रखे, मतलब मेरे भी पेरेंट्स तो अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, फौत हो गए हैं, भाईजान हैं, तो वो बड़ा ख्याल करते हैं। तो हम भी बहरहाल हमें एक वो, आप देखिए कि मुझे ईद के भाईजान 1000 भेजते हैं हमें ईद के, मुझे वो भी ना उसकी मुझे तांग रहती है, मुझे आस रहती है उस 1000 की, वरना हम कितने कमाते हैं, कितने खर्च करते हैं। लेकिन मुझे वो जो आके जब वो बताते हैं कि ठीक है जी ईदी आपकी आई है, तो मैं कहती हूँ कि वो इतना खूबसूरत लम्हा होता है ना मेरे लिए कि अल्लाह उसे सलामत रखे, कि खुदा ने एक रिश्ता बनाया हुआ है, कायम रखा हुआ है, कि वो, और वो भी अल्लाह का शुक्र है सब बहनों को उन्होंने इसी तरह करना होता है। वालिदैन के बड़े फरमा बरदार वो थे। शुक्र है कि मेरे फादर के बाद अब जो मेरे बहन भाई हैं बड़े, जो मेरे,
وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان چیزوں کا بھائی مجھے فیل نہیں ہونے دیتے, مجھے سیم فریڈم ہے جیسے ان کی لائف میں تھی. صحیح بات. ادروائز ہمارے پوری فیملی میں ہی لائر ہوں, فیمیل یہ تو آپ بڑی لاڈلی لائر ہوں گی نا, دیکھیے آپ ہی لائر ہیں, کتنی بڑی بات. لیکن یہ بڑا بڑا مارشل فیلڈ ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ لائر ہونا تو چھوٹی بات نہیں. اسٹارٹ میں تو اچھا ویسے ایک بات ہے سمینا, ٹف تو میں کہتی ہوں کسی بھی خاتون کا ایک دفعہ تیار ہو کے گھر سے نکلنا ہی ٹف ہے. ہاں وہ اسکول کے لیے نکلتی ہے, یا وہ ہاسپٹل کے لیے نکلتی ہے, یا پھر وہ وکالت کے لیے نکلتی ہے. آپ یہ یا کسی بھی جیسے ماشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ لڑکیاں آج کل بڑا کام کر رہی ہیں. آپ باقی بچوں سے مطلب 5 ہیں بڑے, ان سے کہیں میں ویسے بھی اتنی کوئی انٹیلیجنٹ نہیں ہوں, ہاں لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ باپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا کرنا, کس نے میری بات کو پورا کرنا ہے, اور بس وہی ہے, اسی کو بھی کر رہی ہوں. باقی آپ سب کی اس پروفیشن میں ویلکم کا جو ہے وہ بہت شکریہ. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ اپنے پاپا کی بے نظیر ہیں. آپ دیکھیں نا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ دیکھ لیں کہ بھٹو صاحب نے بیٹوں کو کوئی نہیں وہ لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ میری اس بیٹی نے مجھے لے کے میرا جو ایک نظریہ ہے اس کو لے کے آگے چلنا ہے, اور ہمیشہ ان کی خاص توجہ ہوتی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو پہ. اور واقعہ ہے بے نظیر بھٹو نے ثابت بھی کیا, آپ دیکھیں نا اس نے کتنا ثابت کیا. اور اللہ وہ میری بھی بہت فیوریٹ لیڈر ہے. ہاں تو انشاءاللہ ہوپ فلی, نہیں وہ تو ہمارے دلوں میں رہتی ہیں, یہ تو بات ہے. دیکھیں پاکستان کی پہلی, آپ دیکھیے کسی بھی اسلامی ملک کی پہلی وزیر اعظم اور 2 دفعہ وزیر اعظم رہی. جی کتنی بڑی بات. اللہ ان کے درجات بلند. ہمارے معاشرے میں کسی فیمیل کو یہ اعزاز بڑی مشکل سے, میں آئندہ میں فیل کرتی ہوں کہ پتہ نہیں صدیاں لگیں گی کوئی بے نظیر پیدا ہوگی, صدیاں لگیں گی. اس جیسی کوئی واقع ہے مجسم بے نظیر جو پیدا ہوگی وہ صدیاں لگیں گی. ویسے میم کو انسیڈنٹ ہے کہ میں بھی, میری جو ریئل برتھ ہے وہ جون کی ہی ہے. اچھا 20 جون. اچھا تو یونیورسٹی میں تو میں نے تو کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ بھی اپنے پاپا کی بے نظیر ہیں. جی آپ کی ججمنٹ بہت زبردست ہے. اچھا سمینا, آپ کا یہ جو کتابیں پڑھنے کا شوق, شاعری کا شوق, یہ لائبریری میں بیٹھے بیٹھے پڑھتی رہی کہ کتابوں سے محبت ہو گئی؟ بہت اچھی بات ہے یار, بک لورز ہونا چاہیے بندے کو. میٹرک کے بعد ہی جب انٹر میں تھے تب سے مجھے کچھ بک لائبریری زیادہ جاتی تھی. ہاں نائس. ایون میں نے جب ماسٹرز کیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے, تو میں کلاسز کم اٹینڈ کرتی تھی, کہہ لیں سیکنڈ سینس میں کہ بھنگ کرتے تھے ہم. ہاں تو ٹیچر نے ایک دفعہ بھیجا کہ جائیں ذرا اس کو ڈھونڈ کے لائیں, یہ لاہورن ہے کہاں پہ. اچھا, کیونکہ میں لاہور سے تھی. وہ لڑکوں کو لاہورن کہتے ہیں. اچھا سٹی نیم سے کال کرتے تھے. اوکے. تو میں پھر وہ مجھے ٹریس آؤٹ کرتے ہوئے آئے اوپر لائبریری, تو میں بک بینک میں بیٹھی کر رہی تھی, تو وہ مجھے کہتے نہیں ٹیچر نے ابھی بلایا, آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو فاضل خان صاحب تھے میرے ٹیچر, بڑے اچھے. تو مجھے کہتے ہیں بیٹا لاہور میں کوئی لائبریری نہیں ملی, آپ کلاس چھوڑ کے لائبریری میں کیا کر رہے ہو؟ میں کہ سر بہاولپور کی ہسٹری پڑھ رہی ہوں. تو کہتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ کس چیز کی ہیں؟ میں کہ لائبریری سائنس کی. تو آپ ہسٹری کیوں پڑھ رہی ہیں؟ میں نے کہا ایکچولی میں جس بھی سٹی میں جاتی ہوں نا اس کا بیک گراؤنڈ, اس کی ہسٹری, وہ انٹرسٹ کہہ لے کہ میرا شروع سے تھا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ دیکھو یہ بھی ہمارا اور آپ کا مشترکہ ہو گیا کہ میں نے بھی اسلامیہ یونیورسٹی سے ہسٹری میں ماسٹرز میں نے وہیں سے کیا ہے, ہسٹری اور پاک اسٹڈیز نا. تو میں اس چکر میں تھی کہ ہم ہسٹری میں کرتے تھے, تو ہسٹری اور پاک اسٹڈیز دونوں کی سندیں ملتی تھی, اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ لو ہسٹری اور پاک اسٹڈیز دونوں میں ماسٹر ہو گیا. اور میں نے وہ بہاولپور یونیورسٹی سے کیا تھا, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے. پھر تو ہماری یونیورسٹی سے. ویری نائس, زبردست ہو گیا. اچھا تو کچھ سناؤ نا یار, تم نے کوئی کتاب وغیرہ کیوں نہیں اپنی چھپوائی؟ وہ ٹائم بس نہیں مل رہا, کچھ رسپانسبلٹیز فادر کی وجہ سے, کچھ کیس, کچھ یہ آپ کو پتہ ہے ان کی بیماری تھی. ہیکٹک لائف تو ہے خیر, وکالت یہ تو اس کا تو بھاگ دوڑ کے ٹائم لینا پڑے گا. پھر ابھی ٹائم وکالت تو ٹائم نہیں دیتی, بیچ میں سے نکالنا پڑے گا تھوڑا بہت. ٹیچنگ ابھی میں نے خود ڈراپ کی ہے. ایون مجھے یونیورسٹی والے میرا وہ نہیں کر رہے تھے ایکسیپٹ کہ نہیں جی میڈم آپ کنٹینیو رکھیں. لیکن آپ نے بتایا ماشاءاللہ بہت اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے. اور ہاں ماشاءاللہ اس فیلڈ میں لاء میں بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں, اور ایون کچھ کلاس فیلو جو 2001 میں بھی میں نے لاء اسٹارٹ کیا تھا QLC سے. ماشاءاللہ. بٹ وہ مدر کی ڈیتھ کی وجہ سے اس وقت ڈراپ کر دیا تھا. تو کافی ججز بھی ہیں میرے, کہہ لیں کہ وہ کلاس فیلو اب اچھے پوسٹوں پہ جا چکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. نہیں وکالت بھی بڑی اچھی, یہ پوسٹ ہی پوسٹ ہے جناب, یہ تو
کمال فیلڈ ہے. اور ویسے بھی آپ جیسے مہربان ہو تو کسی مہربان نے آگے میری زندگی سجا دی. کوئی مہربان تو ہوتا ہے بھائی جو زندگی سجاتا ہے. یہ تو ہے. دیکھیں یہ مہربانیاں اور نا مہربانیاں یہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. بالکل بالکل. اچھا تو سمینا یہ ہے کہ کچھ سناؤ یار آج. اب اپنا کچھ لکھا ہوا شعر سناؤ یا کچھ انتخاب سناؤ, کیونکہ آپ تو خود شاعری کرتی ہیں تو اچھی بات ہے. اپنے یہ شعر تو مجھے بہت کم یاد رہتے ہیں. اب وہ کیا کیوں کہ بس لکھے اور بس لکھے اور چھوڑ دیے جس وقت موڈ بن جائے. ہاں آمد تو ایسے ہی ہوتی ہے شاعروں کو بھائی. میں نے جب میٹرک کیا تھا اس وقت لکھے تھے اور وہ سارے ہجر وصال کے میرے شعر ہیں. اللہ اکبر. اب میں کسی کو کہوں تو لوگ یقین نہیں کرتے کہ تم اتنا ہجر میں اس وقت تھی. اس وقت تو اب تک ہجر میں ہی ہو. ابھی تک اسٹل ہجر میں. ایکچولی دیکھیے جس وقت میں نے شاعری کی اس وقت مجھے عشق محبت نام کی چیز کا نہیں پتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. میری پہلے بھی ایک دو فرینڈ نے میرے انٹرویوز کیے تو میں نے انہیں بتایا کہ جس وقت یہ شاعری کی تھی اس وقت میری امی سے میری پٹائی ہوتی تھی. اچھا اور میں کمرے میں جا کے روتے روتے شعر لکھتی جدائی کے. فادر باہر ہوتے تھے آؤٹ آف کنٹری تو وہ پھر جدائی میں کیونکہ امی میرے ساتھ ظلم کر رہی ہیں. اچھا یہ لکھتی تھی. واہ جی واہ. اور وہ ہجر کی شاعری تھی. تو وہ اس وقت مجھے ہجر کا کوئی کانسیپٹ کوئی آئیڈیا نہیں تھا. لیکن میں نے اپنے جو پرائیویٹ کالج میں کمپٹیشن بھی بڑے ون کیے ہوئے ہیں اپوزٹ پوئٹری کے. تو شاعروں میں مجھے اقبال, غالب, ناصر کاظمی سب سے زیادہ, کیونکہ وہ رومانٹک میری طرح کی شاعری. ناصر کاظمی کی بڑی خوبصورت شاعری, رومانٹک بھی اور بڑی سم ٹائم بڑی دل کو بڑی ٹچ کرنے والی شاعری. جی ہماری گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. ماشاءاللہ. یہ ناصر کاظمی کا ہی ہے نا شعر. کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلیں, گزرے جو اس گلی سے تو پتھر ہی لے چلیں. ناصر کاظمی. میں نے جو ایک دو ہیں مجھے میں نے آپ سے جیسے کہا کہ مجھے یاد تو نہیں. کوئی نہیں آپ ایسے پڑھ سکتی ہیں. آج تو بے سبب اداس ہے جی, آج تو بے سبب اداس ہے جی, عشق ہوتا تو کوئی بات بھی ہوتی. واہ. عشق ہوا نہیں تو کوئی بات کیسے ہوتی. اچھا ہاں تو یہ ویسے دل کیوں اداس ہے بھائی, بات اتنی سی ہے کہ بے سبب کیوں اداس ہے. شاید عشق نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا. اللہ خیر. بچے ہوئے وہ بچے. آؤ چپ کی زباں میں ناصر اتنی باتیں کریں کہ تھک کے بیٹھ جائے. آؤ چپ کی زباں میں ناصر اتنی باتیں کریں کہ تھک کے بیٹھ جائے. واہ. اور جو میرا اپنی ایک پوئم تھی جس پہ میں نے سرٹیفکیٹ بھی ون کیا تھا, اس کے ایک دو شاعری یاد چلے سنائیں. یہ کیا ہوا کہ تیرا انتظار اب بھی ہوتا ہے, یہ کیا ہوا کہ تیرا انتظار اب بھی ہوتا ہے, دل شکستہ شرر بار اب بھی ہوتا ہے. صدیاں ہوئیں تم یہاں سے گزرے تھے مگر یہ دل ہے کہ بے قرار اب بھی ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اور یہ دیکھیں اس وقت کی بے قراری جب پتہ ہی نہیں تھا بے قراری کیا ہوتی ہے. واہ جی واہ. واقعی ویسے اس وقت جب پتہ نہیں ہوتا نا وہ ٹائم بڑا خوبصورت ہوتا ہے بہت. ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو اپنے عشق سے نا واقف تھے اور ہم اپنے حسن سے کہاں سے نہ آئے اب وہ نا واقفیت کے مزے, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ آپ اچھے بھی لگ رہے ہو, کیا لگ رہے ہو, کیسے لگ رہے ہو. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ اڑتے چلے جا رہے ہیں, کام کرتے جا رہے ہیں. پھر جب زمانہ آتا ہے کہ ٹھہر کے انسان سوچتا ہے کہ اپنے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے. تو ناصر کاظمی کا بڑا خوبصورت ہے. نیت شوق بھر نہ جائے کہیں, تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں, نہ ملا کر اداس لوگوں سے حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں. ماشاءاللہ سبحان. یہ ناصر کاظمی صاحب. یہ آپ کی ایک طرف ایک سائڈ سے آپ کی میرے لیے انسٹرکشن ہے کہ اداس اور لوگوں سے ملنا نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہوپ فلی میں آپ جیسے زندہ دل لوگوں سے ملوں گی. جی بسم اللہ موسٹ ویلکم. اچھا یہ جو آپ پریکٹس کرتی ہیں لاء میں, اس میں آپ نے ٹیکسٹ کی پریکٹس کو کیوں چنا؟ ایکچولی فیملی کیسز کیے کچھ اور وہ بھی کرتی ہوں ساتھ میں, لیکن ان سے میں بڑی جلدی فیڈ اپ ہو جاتی ہوں. اس میں کوئی نئی چیز نہیں آتی. اچھا ٹھیک ہے. وہ طلاق کا, خرچے کا, خلا کا, اور اس کے علاوہ ڈاور کا, اس طرح کیسز. اس میں کوئی آپ کی لرننگ نہیں ہے. اچھا اوکے. شاید میں لائبریرین رہی ہوں, مجھے ایز اے ریسرچر میں بڑی اچھی رہی ہوں. اپنی جاب میں میرا نام ہے, میں نے 5 لائبریریز ڈیجیٹل لائبریریز بنائی ہوئی ہیں. اچھا ماشاء اللہ یار, وہ تمہارا بڑا فیلڈ تھا وہ. پھر
میں سمجھتی ہوں کہ اس کو تو تم نے نا، کیونکہ اس میں آپ نے ایک ورک کیا تھا، ایک ٹائم لگایا تھا، آپ دیکھیں اتنی آپ کی اچیومنٹس ہیں اس کے اندر. تو بس وہ نیب میں اماؤنٹ کچھ اتنی ہیوج تھی، میرے فادر نے انویسٹ کی کہ مجھے پھر سب کچھ قربانی دینی پڑی، داؤ پہ لگانا پڑا. لیکن اچھا چلو، اگر دوبارہ اب آپ کو موقع ملے تو کیا خیال ہے کہ وہ دوبارہ کرنا چاہیں گے آپ لائبریری کا کام، کہ وکالت ہی کریں گے؟ میرے خیال میں اتنی جاب شاید اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میں تھک چکی، میں چاہتی ہوں کہ میں اب میں اب وکالت ہی کروں، کہ آرام ہی کروں، وکالت بھی نہ کروں. ویسے وکالت کا جو پیشہ ہے نا، اس میں افیون کا اثر ہے، ریلی اس میں ایسا افیون کا اثر ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ اس کو بندہ چھوڑ نہیں سکتا. جب ایک دفعہ وکیل بندہ بنتا ہے نا، کورٹ میں آتا ہے، اور پھر اگر ایک دن نہ آئے تو کافی اداس ہو جاتا ہے کہ یار آج تو کورٹ ہی نہیں گئے ہم. یہ لیکن میں اس معاملے میں بہت وہ ہوں، بس پھر تم دل سے، تمہارا دل لگا نہیں ہے. پھر ہمارا تو بھائی وکالت میں بڑا دل لگا ہوا تھا. اب شاید لگ جائے، کیونکہ جب سے میں آپ سے ملی ہوں تب سے کہہ لیں کہ واقعی روٹین چینج ہوئی ہے، اور یہ فیکٹ ہے. انشاءاللہ ہونی بھی چاہیے. دوستوں کو مطلب ملتے رہنا چاہیے، گپ شپ کرے انسان، اپنی زندگی میں کوئی تھوڑا چارم پیدا کرے. اب دیکھیے ورکنگ پلیس کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی نا، ورکنگ آپ کے پیشے کے ساتھ آپ کو محبت ہوگی، تو آپ بہت اچھے طریقے سے وہ کام کر سکتے ہیں، وہ ایکچولی برڈن نہیں فیل کرتے. لوگوں کی نظر میں جو ہمارا پرسیپشن، جو ہماری فرسٹ امپریشن کریٹ ہو چکا ہے، جو ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، فائٹرز، لائر، نہیں یار، ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں نا، یہ جو جھگڑا ہوا ہے ڈاکٹرز کا لائرز کا، اب اس میں لائرز کہاں فائٹرز تھے؟ لائرز کو تو وہاں تو وہ تو فائٹر تو وہاں ڈاکٹر تھے. مطلب جو بھی کہیں اگر کوئی اور کچھ کرے گا، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ نا، کیونکہ ایک ہی جیسے سب نے ڈریس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، 5 10 7 لوگ نکلتے ہیں تو لگتا ہے جیسے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں اور انہیں نظر آتا ہے. اور پھر اپنے رائٹ کی جب بات کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے جی وکیل ہے نا تو اس لیے بات کریں گے. بھائی آج تو چھوٹا سا اتنا سا بچہ ہے نا، اگر آپ اس سے بھی اس کے ہاتھ سے آپ بسکٹ چھین کے دکھا دیں مجھے، بالکل اس بچے سے، وہ آپ کو بسکٹ نہیں دے گا. وہ چھوٹا سا بچہ وہ اتنا زیادہ پوزیسو ہوتا ہے اس چھوٹے سے بسکٹ کے پیس کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ وکلا اپنے رائٹس کیسے آپ کو دے دیں. بھائی جو ان کے رائٹس ہیں وہ تو وہ لیں گے، اور اس میں کوئی ایسے خام خواہ یہ غلط کانسیپٹ بنایا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں. ہر کوئی اپنی کمیونٹی کے ساتھ اتنا ہی لائل ہے، ہر کوئی اپنی کمیونٹی کے ساتھ اتنا ہی لائل ہے، اور اتنا ہی وہ ایموشنل بھی ہے اپنی کمیونٹی کے ساتھ. آپ دیکھیں نا، اگر آرمی ہے تو وہ آرمی کے ساتھ ہے، اگر ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹری کے ساتھ ہے، اگر کوئی بزنس کمیونٹی ہے، بزنس کمیونٹیز کی دیکھا نہیں آپ نے، اسٹرائکس ہوتی ہیں، ساری شٹر ڈاؤن، دکانیں بند، آ کے روڈز پہ بلاک کرتے رہے. تو یہ صرف آخر وکٹمائز وکیلوں کو ہی کیوں؟ یہ بات غلط ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے نا، یہ سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ کو چینج ہونا چاہیے. یہ بات غلط ہے. آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ غلط بات ہو، آپ کو ٹالریٹ کرتے ہو. جب آپ ٹالریٹ نہیں کرتے تو وکیلوں سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ ٹالریٹ کریں گے؟ بھائی وہ بھی نہیں ٹالریٹ کریں گے. اگر کچھ نہیں بھی کریں گے نا تو بس وہ کہہ دیں گے جی غلط کہنا، تو ان کے کہنے سے کون سا ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے. تو اسی لیے کہا نا کہ آپ جیسے جو با اخلاق لوگ جو چند مل رہے ہیں مجھے اب آفٹر 4 ایئر، اتنے عرصے کے بعد، کیونکہ مجھے اس پروفیشن میں 4 سال ہو گئے. آپ یقین کریں سمینا، میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ دوست ملیں، اکٹھے بیٹھیں، گپ شپ کریں، کہ چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر ہو، کوئی ایک دوسرے سے آپ کتھارسس کریں. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. دیکھیں اگر ان بے جان ڈیوائسز کے ساتھ آپ نے زندہ رہنا ہو نا، تو پھر انسانوں کی کبھی ضرورت نہ ہو کہ آپ صرف ٹی وی چلا لیں، کمپیوٹر کو آگے رکھ لیں، موبائل کو پکڑ لیں. انسان کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اٹریکشن رکھی ہے نا، وہ ان بے جان ڈیوائسز میں کوئی اٹریکشن. ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کی تو ریزن یہی ہے نا پھر، کہ وہ کم سے کم ایک دوسرے کے ساتھ. وہ دیکھیں ایک بات میں، بڑا چھوٹے سے ہم تھے نا، تو یہ ایک شعر ہوتا تھا. اس وقت اس کی اتنی سمجھ بھی نہیں آتی تھی، لیکن پڑھ کے میں آ جایا کرتی تھی اسکول میں. وہ تھا: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قرب و بیاں. اور اس وقت پتہ نہیں کیا کہا کرتی تھی؟ کرو بیاں. یعنی قرب و بیاں میں نہیں پڑھتی تھی. قرب و بیاں کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے درد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ورنہ اطاعت کے لیے فرشتے نہیں تھے. قرب و بیاں فرشتوں کا کہا گیا کہ اللہ کی عبادت. تو آپ دیکھیے ایک ایک چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے. یہ کیا چرند، کیا پرند، کیا نباتات، کیا جمادات، ہر چیز، یہ پہاڑ، یہ مٹی، یہ پتھر، یہ پتا اس کی خوبی بیان کر رہا ہے اور سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. لیکن اللہ نے کیوں انسانوں کو پیدا کیا؟
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قرب و بیاں، کہ ورنہ تو اللہ کی اطاعت کے لیے تو یہ فرشتے بہت تھے، باقی چیزیں بڑی تھیں، کیوں انسان کو پیدا کیا؟ اسی لیے پیدا کیا ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں۔ اچھا وہ ٹیکس اسپیشلٹی کا بتاؤ، ٹیکس میں آپ ماشاءاللہ کافی کام کرتی ہو۔ ٹیکس کا بھی ویسے زیادہ عرصے سے تو نہیں، میں نے ابھی ریسنٹلی کہہ لیں کہ میں نے سٹارٹ کیا ہے، لیکن کہہ لیں کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو لرننگ جن کی، لیکن ماشاءاللہ تمہارے پاس کام اچھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمہیں ٹائم نہیں ملتا، بہرحال یہ ہے کیونکہ اتنے عرصے تم نے مجھے ٹائم نہیں دیا تو ٹائم ملتا نہیں ہے، وہ چاہے پیسہ ویسا کماتی ہو ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس آپ اچھی کی بات دعائیں ہے، ہیں۔ شکر الحمدللہ، اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی۔ اچھا سمینا، اور تمہاری پسند کون سا، کبھی چھٹی میں تمہارا موڈ ہو جی آج میں نے یہ کھانا کھانا ہے یا آج میں نے فلانی جگہ پہ جانا ہے سیر کرنے کے لیے، تو نہیں کوئی کلر کون سا جو کلر آپ کو بڑا اچھا لگتا ہو کہ آج میں یہ کلر پہنوں، ورنہ تو ہم تو بلیک اینڈ وائٹ کے عادی ہو گئے بڑے بری طرح، کلر یار بلو مجھے بڑا باقی پسند ہے، کون سا؟ بلو، بلو کلر، اوکے۔ ریڈ میرا فیوریٹ ہے، لیکن وہ ہر اچھا ٹائم نہیں میں پہنتی، وہ سلیکٹیو کوئی ایونٹس ہوں تو اس میں میں پہنتی ہوں، ڈریسنگ کرتی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، وہ 14 فروری کو پہنتی ہو ریڈ ویلنٹائنس؟ بالکل نہیں، اس وقت بلو پہنتی ہوں۔ کیوں؟ بلو مین ہوتا ہے ویٹنگ فار، اچھا بھائی ابھی مس ہونا تو اس لیے بھی ظاہر ٹیچر ہو تو وہ میننگ کے حساب سے میں ڈریسنگ کرتی ہوں۔ یس، پہلے ایک دفعہ پہننے لگی تھی، لیکن مجھے کسی نے کہا کہ ریڈ پہن کے آؤ گے تو اٹس مین ہوتا ہے کہ یو آر بک، میں کہ نہیں میں بک نہیں ہوں۔ نہیں اس کا کوئی نہیں مطلب ہوتا، وہ ایک ریڈ جو ہے وہ ایک محبت کی علامت ہے، آپ دیکھیں نا جو ریڈ ہے نا یہ ایک محبت کی علامت ہے، یہ جو کلر ریڈ ہے یہ محبت کی علامت ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ریڈ پھول، دیکھیں کتنے ریڈ پھول بکتے ہیں ویلنٹائنس پہ اور اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی کیا ایونٹ میں کچھ نہیں رکھا ہوتا یار، اگر 2-4 لوگ اکٹھے بیٹھ کے کوئی گپ شپ کر لیتے ہیں یا ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ اس کو کوئی اپنا کوئی تہوار ہی نہیں ویسے بنا لینا چاہیے، لیکن چھوٹے موٹا فیسٹیول ہلکا پھلکا تو وہ تو چلتا ہے نا سارا، اور زندگی کو ویسے بھی لائیولی گزارو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ موت لے جائے گی ماہ جبینوں کو، ہائے یہ لوگ بھی مر جائیں گے، تو آپ دیکھیں کہ وہ سارے لوگ، یہ ماہ جبی اور یہ سب چیزیں یہ یہاں کے نخرے ہیں، سب نے مر جانا ہے، تو کیوں نہیں آپ کا ایک شیکسپیئر نے کہا تھا نا کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہر اس پہ جو کام کرنے والا بندہ ایک ایکٹر ہے جو اپنا آتا ہے اور اپنا کریکٹر جو اسے ملتا ہے نا اپنا رول پلے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے دوستوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے محبت پیار کی زندگی گزاریں۔ ویسے تم ویسے بھی کافی لونگ نیچر ہو، آئی نو۔ جیمنائی ہے نا، او لونگ ہوتے ہیں بٹ ہاں، لیکن وہ ایٹ اے ٹائم وہ 2 چیزیں پسند کرتے ہیں جیمنائی، نہیں وہی ہے نا، ڈوول پرسنالٹی ہوتے ہیں، ہاں اچھا پسند ایک ہی کرتے ہیں بٹ پرسنالٹی ڈوول ہوتی ہے۔ یہ تو اور خطرناک بات ہو گئی وہ دیکھیں نا ڈوول پرسنالٹی ہے نا، میں عالمہ فاضلہ بھی ہوں، ماڈرن بھی ہوں، مطلب بیلنس ہے، بیلنس ہے، اوکے۔ میں نہ تو وہ ریجڈ اس ٹائپ کی، ایکچولی جب میں مدرسے میں جانے لگی تو میری مدر نے ایک ہی مجھ سے بات کی تھی، بیٹا علم حاصل کرو، اس کے امپلیمنٹ دوسروں پہ اس وقت کرنا جب آپ کے اپنے اوپر ہو جائے، ایگزیکٹلی، یعنی آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بالکل۔ اب دیکھیں نا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے تربیت کی تھی ان کے کریکٹر کی۔ قرآن پاک کب نازل ہوا تھا؟ آفٹر 40 ایئرس، 40 سال کے بعد، تو 40 سال تک ہمارا جب کریکٹر ہی نہیں ہوگا تو ہم، اور حالانکہ وہ تو اللہ کے بڑے منتخب کیے ہوئے محبوب، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں، ان کے لیے وجہ کائنات، تو وجہ کائنات ہے۔ بہرحال سمینا آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اس چینل کو دیا۔ ویسے یہ چینل ہے وکیلوں کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ آپ ہی لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا جناب، تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو، اور میری دعا ہے کہ آپ زندگی میں بہت ترقی کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھی صحت اور لمبی زندگی دے، اور ہم اسی طرح ملتے جلتے رہیں انشاءاللہ، پھر کبھی ملاقات ہوگی، پھر کسی اس میں، اور بلکہ ابھی تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کبھی تھوڑا سا گنگنایا آپ نے، کبھی کوئی نعت پڑھی آپ نے، بتایا ہی نہیں ہے وہ گانا گایا تھا، اس کے بعد سے میرا گلے کا یہ حال ہے۔ چلے جب ان کا گلا ٹھیک ہو تو پھر ان سے گانا سنیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دوستوں کی جو یہ سماعتوں پہ یہ جو ہے نا برا اثر پڑے، اس سے پہلے کہ لوگ بند کر دیں۔ چلے جناب، تھینک یو ویری مچ، نائس آف یو۔ آج کا یہ پروگرام یہیں پہ ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر کسی لرنر کونسل میل فیمیل کے ساتھ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور جاتے جاتے پھر وہ چھوٹی سی بات, اپنا خیال رکھنا ہے. فرسٹ آف آل اپنا خیال رکھنا ہے. میں پہلے یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کی ذات سے زیادہ آپ کا لائل کوئی نہیں ہے. آپ اپنی ذات سے سب سے زیادہ لائل ہیں. اپنا پہلے خیال رکھیں, پھر اپنے دوستوں کا, بہن بھائیوں, رشتہ داروں کا, ارد گرد رہنے والے لوگوں کا, اور انہیں اپنا ہونے کا احساس دلائیں. ان کی چھوٹی چھوٹی پرابلمز جو ہیں بن کہے سالو آؤٹ کر دیا کریں. یہ بہت اچھی بات ہوگی اور وہ ہمیشہ آپ کو دل میں رکھیں گے. تو جناب آج کا پروگرام ختم, اجازت دیجیے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.